कराची को तरक्की मिलेगी और मैं इनके साथ मिलकर और मेरी जो टीम है, जो सारी चीज़ें हैं, मेरी कोशिश होगी कि मुल्क और बिलखुसूस कराची के लिए मैं इनका एक हिस्सा बन के कराची की तरक्की के लिए काम करूं। बहुत शुक्रिया। जी फैज़ान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ान रावत है। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब, को चेयरमैन साहब आसिफ अली ज़रदाई साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे कि हमने शमूलियत के लिए उससे कहा कि हम शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें वेलकम किया। सेकेंडली ये कि आप लोग, हम कराची से वाबस्तगी हमारी कराची में रहते हैं और कराची के लिए काम किया। पिछले गुज़श्ता 1.5 साल से मैं डिफरेंट तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ कुछ चीज़ों में काम करता रहा। उसका असल मसला ये था कि कोविड के वक्त में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि पूरा शहर बंद था, सारी चीज़ें थी, तो उस सिलसिले में हम NCOC से ही बात करते थे, इधर भी बात करते थे। सईद भाई ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो NCOC की डायरेक्शन से थोड़े से हटके भी थे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इनका शादी हॉल एसोसिएशन के हवाले से भी और हमारे कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के हवाले से भी। हमारे साथ जो मसले मसाइल थे, अपन लाखों लोग काम करते हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड थे, तो हमने बहुत अच्छी चीज़ें उधर देखी। दूसरी चीज़ है कि मैं सेंट्रल में रहा हूँ, तो सेंट्रल में पिछले 1.5 साल से मैंने ख़ास तौर पे काम देखा, और पिछले ये 2 साल के एरा में जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने और बाकी चीज़ों ने, बाकी लोगों ने काम किया इख्तियारात मिलने के बाद। क्योंकि वो जो आप देखें कि इख्तियारात का रोना बहुत रोया जाता था कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो हमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया कि कराची के लोगों को, कराची को और पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा और उनके साथ काम करना पड़ेगा। गुज़श्ता जिन लोगों को मौका दिया कराची ने, आप देख लें 3.5 साल में एक रात उन्होंने कराची में बसर करना मुनासिब नहीं समझा। वो चंद घंटों के लिए आते थे, उसमें चाय पानी और बाकी हमारा ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से, वो सिर्फ ये बता दें कि कितनी दफ़ा वो कहाँ बैठे हैं आगे, और हमें मसाइल का हल चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि तमाम ज़बानों से, तमाम चीज़ों से बालातर हो के पीपल्स पार्टी तमाम सूबों में वो रखती है, तो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चीज़ें कराची के लिए हम काम करना चाहते हैं। हम आगे, हमने इनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि हम काम करने के लिए आए हैं, कराची में काम करेंगे, रोड पे निकलेंगे, गलियों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके बुनियादी मसाइल भी हल होंगे, दूसरी चीज़ें भी हल होगी। होता क्या है कि लोकल गवर्नमेंट में कोई और वहाँ से जीता हुआ होता है, फिर वो सिंध गवर्नमेंट का इशू करता है, सिंध गवर्नमेंट काम करना चाहती है तो वो काम करने नहीं देना चाहते। ये सब हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। गुज़श्ता आप 1.5 साल में देख लेंगे, बसेस भी आ गई हैं, दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं, काम भी हो रहा है रोडों पर, और हम इनके साथ मिलकर हर जगह काम करने को तैयार हैं। बहुत मशकूर है इनका कि इन्होंने हमें मौका दिया। जी आप कोई क्वेश्चन आप कहें तो जी गाय साहब। दुनिया खत्म होने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने जो दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि ये जो 11 सीटें शायद उन पर दोबारा गिनती हो, ये सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर ला सकेगी या जमात इस्लामी की अक्सर हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी उम्मीदवार ये समझते हैं कि उनकी जो शिकस्त है वो कम वोटों से हुई है और कानून के मुताबिक रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो उनका हक़ है कि वो जो भी फोरम्स अवेलेबल हैं उससे वो रुजू करें। ना सिर्फ जमात इस्लामी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्तें दी हैं, और मुझे इत्तला मिली है कि शायद कुछ नशिस्तों पर PTI ने भी दरख्वास्तें दी हैं। और उसकी वजह यह है कि पहले जमात इस्लामी ने 6 नशिस्तों के हवाले से एक दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को, फिर उसके बाद 3 और दरख्वास्तें दी, और उस वक्त भी हमारा ये ख्याल था कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उन दरख्वास्तों को नहीं सुन सकता। तो हमारे जो कैंडिडेट्स थे, जो समझते थे कि जी उनके साथ शायद उनको फेयरली ट्रीट नहीं किया गया, नताज में कोई गड़बड़ हुई है, तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं गए, बल्कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि ट्राइब्यूनल्स जब बन जाएंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की दरख्वास्तों को टेकअप किया, तो जब पहली पेशी हुई थी वहाँ गालिबन 25 या 26 तारीख को, तो वहाँ भी हमारे वकील ने ये कहा कि अगर आप इस तरह की दरख्वास्तें एंटरटेन कर रहे हैं तो फिर हमारी हम भी लेकर आ जाते हैं। और गुज़िश्ता जो हेयरिंग हुई थी 2 फरवरी को, उस रोज़ हमारे कई लोगों ने दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अच्छा, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का कि हमारी बातचीत होती है नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है क्या नहीं करता, वो जो भी करेगा ज़ाहिर है जो उससे मुतासर होगा वो अगले फोरम पे चला जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो जो दरख्वास्तें दी गई हैं उसमें कानूनी तौर पर शायद इलेक्शन कमीशन के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ किसी को दे सके। जहाँ तक रिकाउंटिंग की बात है, जो पहली हेयरिंग हुई उस हेयरिंग पे भी हमारे वकील ने ये कहा कि जमात इस्लामी ने अपनी जो दरख्वास्त दी है, और वो भी किसी उम्मीदवार ने नहीं दी है, कानून के मुताबिक उम्मीदवार को जाना चाहिए, उम्मीदवार नहीं गया, कोई एक और शख्स चला गया
کہ جی یہ 6 UCs ہیں ہمارے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی ہے، اور اس میں بھی اس کی جو پریئر تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ری کاؤنٹنگ کرائی جائے اور الیکشن کمیشن اپنے نمائندے کی نگرانی میں کرائے۔ ہمارے وکیل نے پہلی پیشی پر بھی کہا کہ جی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، آپ اس کی ری کاؤنٹنگ کرا دیجئے اور اپنے نمائندے کی نگرانی میں کرا دیجیے۔ حالانکہ قانونی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن ہم نے اجازت دی کہ یہ کر لیں تاکہ ایشو سیٹل ہو جائے اور یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جی گڑبڑ ہوئی وہ ختم ہو جائے۔ پھر جو دوسری 3 UCs ہیں اس میں تو کیس ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں ڈیفرنٹ کیس اس طرح ہے کہ وہ تینوں UCs جماعت اسلامی کے فارم 11 جس کا وہ بہت چرچا کرتے ہیں اس کے مطابق ROs نے ان کو جتوا دی ہیں، جماعت اسلامی کو جتوا دی ہیں۔ ہارنے والے امیدواروں نے درخواست کی کہ جناب اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے۔ قانون کے مطابق RO نے اجازت دے دی کہ ریکاؤنٹنگ کر لیتے ہیں۔ اسی RO نے جس نے جماعت کو جتوایا تھا اس نے ریکاؤنٹنگ کرائی۔ جب ریکاؤنٹنگ ہوئی تو وہ 3 نشستیں جو تھیں وہ جماعت کے ہاتھ سے نکل گئیں، 2 پیپلز پارٹی کے پاس آ گئیں، 1 PTI کے پاس چلی گئی۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 6 سیٹوں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فارم 11 کے مطابق RO نے رزلٹ نہیں دیا، اور باقی 3 نشستوں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ RO نے تو رزلٹ دیا تھا پھر ریکاؤنٹنگ میں ہرا دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں، اور ان 3 نشستوں کا رزلٹ یہ بتاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو فارم 11 ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے۔ لیکن ہمیں ریکاؤنٹنگ پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف التجا یہ ہم نے الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ اگر آپ 6 نشستیں جماعت اسلامی کی لے کر ریکاؤنٹ کراتے ہیں تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی درخواستیں آپ کے پاس موجود ہے ریکاؤنٹنگ کی، برائے مہربانی ان کی بھی کرا دیجئے، اپنے ہی کسی شخص کی نگرانی میں کرا دیجئے۔ تو یہ اگر برابر کے اس پہ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ میئر تو پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا۔ دیکھیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر بات کروں۔ ظاہر ہے کہ پہلے ہم بہت چیز باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایک شخص دنیا میں نہیں رہا تو اس پر بس میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی اس کی میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ آج 5 فروری ہے اور آج تک کراچی کی کسی UC کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، کسی کا بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کہنا کہ جی 6 کا رکا ہے 9 کا رکا ہے وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ ہوا ہی کسی کا نہیں ہے۔ اب جب باقیوں کا ہو جاتا ہے، کتنوں کا وہ نہیں کرتے ہیں، پھر ہم کہہ سکیں گے جی ان کا انہوں نے روک دیا تھا۔ اب اس میں ایک جو بات الیکشن کمیشن کر رہا ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی، گزارش بھی کی کہ جی جو 11 نشستیں جن پر الیکشن نہیں ہوا ہم پہلے اس پہ الیکشن کرائیں گے اور اس کے بعد ہم اور ریزرو سیٹس کا کرائیں گے اور اس کے بعد ہم میئر اور چیئرمینس کا الیکشن کرائیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قانون کی وہ درست نہیں ہے اس پر۔ جہاں قانون میں یہ لکھا ہے کہ ہاؤس مکمل ہوگا اور اس کے بعد میئر کا الیکشن ہوگا، تو ہاؤس مکمل ہونے سے مراد ریزرو سیٹس کا الیکشن ہونا ہوتا ہے، جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں اس کا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اگر کچھ نشستیں خالی رہ جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو اس کا انتظار نہیں کیا جاتا، جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا الیکشن ہو جاتا ہے، اور جب ریزرو سیٹس کا الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد چیئرمین اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو جاتا ہے، اور اس الیکشن کے بعد جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں ان کا شیڈول جاری ہوتا ہے اور اس پہ الیکشن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اگر یہ الٹا چلیں گے تو یہ ایک ایسا خطرناک قسم کی روایت پیدا ہو سکتی ہے جو آگے چل کر الیکشن کمیشن کے لیے اور اس حکومت کے نظام کے لیے جو ہے مصیبت بن جائے گی، کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ پہلے آپ نے جو سیٹیں براہ راست جس پہ لوگوں نے منتخب ہونا تھا اس کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد ریزرو سیٹوں پہ جانا ہے، تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ نمبر بہت مشکل سے شاید کسی وقت پورا ہوگا، اس لیے کہ آپ جب 11 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن شیڈول جاری کریں گے تو خدا جانے اللہ رحم کرے نہ ہو کہ اس میں سے کوئی خدا نخواستہ 2-4 لوگ بیچارے گزر گئے تو پھر آپ کہیں گے کہ 2-3 رہ گئے ہم نے یہ پورے کرانے ہیں۔
جو 235 جیت کر بیٹھے ہوئے خدا نخواستہ ان میں سے کچھ گزر گئے تو پھر آپ کہیں گے جی ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. تو یہ ایک ایسا سائیکل بن جائے گا جو کبھی رکے گا نہیں, اور یہ جب رکے گا نہیں تو آپ کا الیکشن لٹکا رہے گا, میئر کا بھی اور چیئرمین کا بھی. اور اسی طرح اگر یہ کسی نے کل کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہ چیلنج کر دیا کہ جس طرح کریں تو آپ کا وزیر اعظم کا الیکشن بھی لٹک جائے گا اور آپ کا چیف منسٹر کا الیکشن بھی لٹک جائے گا. اس لیے جو الیکشنز ہو چکے ہیں 235 نشستوں پر, اس پر انتخابات کرا دینے چاہیے, ریزرو سیٹس کے بھی, میئر کا بھی, چیئرمین کا بھی, اور جو سیٹیں خالی 11 ہیں پہلے, اور جو مزید خالی ہوں گی جو لوگ چھوڑنا چاہیں گے وہ جو 12 13 14 سیٹیں ہوتی ہیں اس پر الیکشن میئر کے الیکشن کے بعد کروایا جائے. یہی سیدھا طریقہ ہے, اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو شاید یہ بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیں, میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ مجھے اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے. میرا صرف اختلاف تھا کہ میں کراچی کا پیدائشی ہوں اور کراچی ہی کے حق کے لیے میں نے ایم کیو ایم جوائن کیا تھا. لیکن 35 سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو جو ہے آگے سے بہت پیچھے لے گئی ایم کیو ایم, اور میرا اختلاف صرف یہی تھا کیونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ کراچی اور پاکستان ہے, اس کے علاوہ میرا نہیں ہے. اور میں پیپلز پارٹی میں جو شامل ہوا ہوں نہ کسی ٹکٹ کے لیے شامل ہوا ہوں, اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ایم کیو ایم سے بھی کبھی کچھ لیا نہیں, شاید دیا ہوگا. تو اس لیے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹکٹ دے پیپلز پارٹی مجھے یا نہ دے. مجھے کراچی شہر کے لیے کام چاہیے, اپنے ملک کی ترقی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندر یہ خصوصیت وہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیلیور کر سکیں گے. اور جس مشکل حالات سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے, اکانومی کے حالات سے, جو سچویشن بن چکی ہے ہماری انٹرنیشنل پوزیشن, اس میں جس طرح سے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور دن و رات جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر کے کسی طرح بھی اس بکھرے ہوئے تصویروں کے دانوں کو وہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی صورت بنے. تو میری صرف اس لیے پیپلز پارٹی میں شمولیت ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اگر اپنا کوئی چھوٹا موٹا رول ادا کر سکتا ہوں میں رول ادا کر سکوں. جی رانا صاحب. دیکھیں, میری معلومات کے مطابق شاید وہ خاتون گرفتار ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ جرم بھلے اس کا ایک چھوٹا ہو لیکن باوردی ایک پولیس افسر کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اگر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یا کسی اور طبقے سے ان کا تعلق ہے تو اس طرح سے اپنے اس اسٹیٹس کا ناجائز استعمال لینا کسی طور پر مناسب بات نہیں ہے. اور اس پر اس لیے بھی ایکشن ہونا بہت ضروری تھا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ روایت چل پڑی تو پھر یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں, اور قانون کی جو بالادستی ہوتی ہے, جو ایک وردی میں کسی شخص کا اختیار ہوتا ہے, چاہے وہ سپاہی ہو یا آئی جی ہو, وہ اس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اگر تو کوئی پولیس آفیسر زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کا یہ حل اور طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گالم گلوچ کی جائے یا ہاتھا پائی کی جائے. اس کو بھی ایڈریس کرنے کے ڈفرینٹ طریقہ کار موجود ہیں, قانون میں گنجائش موجود ہے. تو میری معلومات کے مطابق اب تک کی اطلاعات میں دوبارہ اس کو ریچیک کروں گا, لیکن خاتون گرفتار ہوئی ہیں, اور کوئی بھی ایسا جرم کرے اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. جی بکاس. سیٹ لینے والی جماعت اسلامی کو بھی بلدیاتی الیکشن
پہلے میں دیتا ہوں جواب پھر آپ دیجیے. دیکھیں ایک تو میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں اور یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی اچانک سے پتہ نہیں کیسے نشستیں جیت لی ہیں. پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ پرانی الیکشنز میں نہ بھی جاؤں تو 2002 سے اگر ہم اس کا شروع کریں سلسلہ تو 2002 میں MMA نے کراچی سے کچھ نشستیں جیتی تھیں اور اس کے بعد 2008 کا الیکشن ہوا ہے, 2013 کا الیکشن ہوا ہے, 2015 کا بلدیاتی الیکشن ہوا ہے, 2018 کے عام الیکشنز ہوئے ہیں, کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز بھی 2 مرتبہ ہوئے ہیں. اب ان تمام انتخابات میں 2002 کے بعد جتنے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی اور پرفارمنس کیا رہی ہے, ان کو کتنا ووٹ پڑا, انہوں نے کتنی نشستیں جیتی ہیں؟ بالکل نہیں جیتی. کسی ضمنی الیکشن میں وہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں تو بری طرح ہارتے ہیں. اس کے 85 یا 84 سیٹیں لینے پر لوگ حیران پریشان نہیں ہیں. پیپلز پارٹی جس کے 5 MNAs ہیں, 7 MPAs ہیں, جس کے پاس 3 کینٹونمنٹ بورڈ ہیں, جو 2002 سے لے کے 2018 کے ہر الیکشن میں اپنی کراچی کے اندر پریزنس شو کرتی رہی ہے, ووٹ لیتی رہی ہے, اس کے 97 سیٹیں جیتنے پر لوگ پریشان ہے کہ کیسے جیت گئے. MQM نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے 51 میں سے 50 سیٹیں جیتی تھیں 2015 میں. 51 میں سے 50 ایک پیپلز پارٹی دل محمد جیتا تھا, یہاں بیٹھا ہے, اور 50 MQM نے. آج وہاں سے پیپلز پارٹی نے 4 جیتی ہیں تو پریشان ہیں, اور 42 میں سے 38 جماعت اسلامی جیت گئی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا جن لوگوں کو پیپلز پارٹی کی جیت پر حیرانگی ہے وہ تھوڑا سا یہ پچھلے 20-25 سال کے جو الیکشنز کے نتائج ہیں کراچی شہر کے, اس کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں جماعت اسلامی بہت نیچے, جو 2-4 جماعتیں رہتی ہیں کم ووٹ لینے میں, کم نشستیں لینے میں, ان میں تھی. تو اچانک سے کسی جماعت کا حیران کن نتیجہ اگر آیا ہے کراچی کے بلدیاتی الیکشنز میں تو وہ جماعت اسلامی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو جو سیٹیں ملیں, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو جس انداز میں جس طرح سے ملی, پچھلے کو ہم بھول جاتے ہیں, آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن خدا کے لیے پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی تسلیم کریں, اس لیے کہ ہم انہی علاقوں سے جیتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا روایتی ووٹ بینک موجود رہا ہے. مجھے تو حیرت ہے, میں تفصیل نہیں بتاؤں گا آپ کو, جب بات آئی تو کریں گے. ایک RO جو تھا اس کے نیچے 4 UCs تھیں تقریباً ہر RO کے پاس کہ اس نے الیکشن کروانا ہے وہاں پہ, وہاں سے 3 جیتی ہے جماعت اسلامی, اس پہ اعتراض نہیں ہے. ایک پیپلز پارٹی جیت گئی, اس پہ اعتراض ہے. یار مطلب کوئی کسی بات کی بندہ کوئی تک کی بات کرے نا. اگر RO بدماش تھا, بددیانت تھا, سندھ حکومت کے کہنے پہ چل رہا تھا, نتائج کو بدل رہا تھا, تو 3 جماعت اسلامی کو دے دی اس نے, اور ایک پیپلز پارٹی کو اگر جیت گئی تو اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کر, حقیقت پسند ہو کر جو ہے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک RO اگر آپ کو فارم 11 پہ جتوا دیتا ہے تو ٹھیک ہے, وہی RO قانون کے مطابق ری کاؤنٹنگ کراتا ہے اور آپ ہار جاتے ہو تو آپ اس کے اوپر اٹیک بھی کر دیتے ہو, اس کے اوپر الزامات بھی لگا دیتے ہو, اس کو مارنے کی جان سے دھمکیاں بھی دیتے ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. انتخابات جو ہوئے ہیں مجموعی طور پر انتخابات بہت بہتر ہوئے ہیں. مجھے اپنی جو سیاسی زندگی ہے اس میں کوئی الیکشن ایسا نظر نہیں آتا جس کے اندر ایک بلٹ فائر نہ ہوا ہو. ایک بلٹ اس پورے الیکشن میں ایک گولی نہیں چلی ہے. ہاتھا پائی کے, تلخ کلامی کے کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں, لیکن پرامن الیکشن ہوئے ہیں. الیکشن کے دوران کہیں سے کوئی الزام کسی کے اوپر نہیں آیا. اب بعد میں جو ظاہر ہے کہ جس کی توقع ہوتی ہے کہ میں 400 سیٹیں جیتوں گا, اس کو اگر 40 ملیں گی تو اس کا تو کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے. وہ اعتراضات ضرور ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز اچھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر دوہرا رہا ہوں میرے بھی اس پارٹی کا ہوگا. خواجہ صاحب سے آپ کا ایک سوال تھا, ذرا اس کے دے دیں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ تو دیکھیں جمہوری حسن ہے. یہ کوئی MQM نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ میرا بھائی یا میرا بیوی یا میرا دوست جو ہے کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا. یہ پیپلز پارٹی ہے, ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے خود کفیل ہے, بالغ ہے, وہ جہاں جائے چاہ سکتا ہے. دوسرا رہا آپ نے کہا کہ PTI والے مجھے اپروچ کرتے رہے. مجھے پاکستان کی الحمدللہ ہر پارٹی اپروچ کر رہی تھی اور سب چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں, لیکن میرا دل جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. میرے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نیاز بندی ہے, محبت ہے, ان کا اخلاق ہے. پھر زرداری صاحب کا اخلاق ہے, بلاول بھٹو صاحب کا اخلاق ہے, جو میں نے اسمبلی میں دیکھا. انہوں نے کبھی بھی
कमतर किसी को नहीं समझा बल्कि अपने से बेहतर इज्जत दी। तो इसलिए मैं खुद पीपल्स पार्टी में आया हूँ शामिल होने के लिए। मेरा कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी की ये मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इसके लिए मैं पीपल्स पार्टी के तमाम जो भी सूबाई या चेयरमैन और सबका जो शुक्रगुजार हूँ। और यही मेरा वो है। बाकी पार्टियां तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मैंने 35 साल एक पार्टी के साथ काम किया, मैं नहीं हटा। लेकिन जब देखा कि वो कराची को डिलीवर नहीं कर सके, इख्तियारात की बातें करते रहे, उनके अपने इख्तियारात पूरे थे लेकिन उनके पास सूबा चलाने के इख्तियारात नहीं थे। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, इंशाअल्लाह ताला अभी मार्च में कराची में 9 नशिस्तों पर इलेक्शंस हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 के 9 हलकों पर भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेगी और हम कोशिश करेंगे कि हमारे अच्छे उम्मीदवार नशिस्तों पर आएँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि जमात इस्लामी भी इन इलेक्शन में हिस्सा ले, ताकि वो जो हैरान है पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नताइज पर, उन्हें ये पता चले कि ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कराची की 9 नशिस्तों पर, जो एक भी सीट ऐसी नहीं जो पीपल्स पार्टी ने छोड़ी हो, तमाम की तमाम PTI की नशिस्तें हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फिर कह के जा रहा हूँ, मैं पहले भी कहता था कि जो बल्दियाती इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, आम इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी कराची की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इन 9 सीटों पर अभी पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। मैं बल्कि एक बात आपकी, अगर सईद भाई ने ये कहा कि ये PTI की सीटें हैं, PTI की सीटें ये थी नहीं, दी गई थी उनको रातों रात जो है प्लेट में रख के दी गई थी, क्योंकि कराची की जो लीडिंग पार्टी थी वो इतनी कमज़ोर थी कि वो उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकी और उन्होंने अपने हाथों से जाके ये सीटें दे दी। अगर सिर्फ मैं आपको 239 का रिज़ल्ट आपके सामने किसी वक्त रखूँगा तो उस वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान नियाज़ी साहब को 100 सीटों से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं मिल सकती थी, लेकिन जाहिर है कि ब्लेसिंग थी, तो ब्लेसिंग के ऊपर तो कुछ भी मिल सकता है। जी यार मैं अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया। देखिए, पहली बात ये है कि वो जो नोटिफिकेशन हमने विड्रॉ किया वो हमने फरमाइश पे किया था, सीधी बात है। और हमारा शुरू से मौक़िफ़ था कि हम इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते, ये स्टैंड नहीं करेगा, ये उड़ जाएगा कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, कोई इसको मानेगा नहीं। और हुआ वही, बहरहाल हमने ये किया था, मैं मानता हूँ इस बात को। हल्का बंदी की जहाँ तक बात है, मैं ये किसी भी फोरम पर चैलेंज करने को, बहस करने को तैयार हूँ, जो भी चाहे आ जाए, चाहे PTI आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, MQM आ जाए। हल्का बंदियाँ करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, उन्होंने की। उसमें जो कानून है वो ये कहता है कि जो UC की आबादी होगी वो 45,000 से 75,000 के दरमियान होगी। फिर कानून ये कहता है कि इससे 10% ऊपर या 10% नीचे भी UC बन सकती है अगर सिचुएशन ऐसी हो। और फिर कानून ये भी कहता है कि अगर इन तमाम जो बैरियर्स हैं 45 और 75 और 10% माइनस प्लस, उसके अलावा भी UC बनानी पड़े, मजबूरी हो बनानी पड़े, तो इलेक्शन कमीशन बना सकता है, लेकिन उसकी वजूहात बताएगा कि क्यों बनाई जा रही है। ठीक। MQM ये कहती है कि हमने अपने जो इलाके थे वहाँ 10,000, 20,000, 15,000 पे UCयाँ बना दी हैं। आप 246 UCयों को देखें, खुद मैं आपको कह रहा हूँ, देखें जाकर। 3 UCयाँ ऐसी हैं जिनकी आबादी 30,000 के करीब है, 3, और उसकी वजूहात हैं, और वो देही इलाकों पर हैं जो बहुत वसी रकबे पर फैली हुई हैं, और उसके रेवेन्यू बाउंड्रीज़ का इशू था, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन कोई नहीं था, उन्होंने 3 UCयाँ बनाई, 246 में से 3। फिर वो कहते हैं कि हमारे इलाकों में उन्होंने जो हैं वो पता नहीं 90 हज़ार एक इलाकी बना दी हैं। औरंगी टाउन वाहिद टाउन है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि निस्बतन आबादी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, निस्बतन। वहाँ हैं 8 UCs। अगर उन 8 को भी हम गिन लें कि ये ज़्यादा हैं, तो 3 और 8 कितनी हो गई आपकी? 11। इन 11 को आप छोड़ दें, इन 11 को आप 25 कर दें, 26 कर दें,
220 تو اور رہتی ہیں نا, 220 ہماری یوسیاں تھیں, جماعت اسلامی جن یوسیوں پہ جیتی ہماری یوسیاں تھیں, پی ٹی آئی جن 42 یوسیوں پہ جیتی ہماری یوسیاں تھیں. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے, خواجہ صاحب اس وقت ایم کیو میں تھے, میں شاید اب مجھے لگتا ہے برا نہیں مانیں گے, ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے حلقے بنا کر انتخابات لڑتے تھے. پیپلز پارٹی نے ساری زندگی اپنی مخالفوں کے بنائے ہوئے حلقوں پہ الیکشن لڑا ہے. 79 کا الیکشن ہو, 83 کا الیکشن ہو, 2001 کا الیکشن ہو, 2005 کا الیکشن ہو. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 2013 سے پہلے بلدیاتی حلقے حکومتیں بناتی تھی, الیکشن کمیشن ہی بناتی تھی. پیپلز پارٹی کو پہلی مرتبہ موقع ملا 2013 میں, جب ہم حکومت میں تھے, کہ ہم بلدیاتی حلقے بنائیں. قانون کے مطابق ہم نے بنائے. ایم کیو ایم چلی گئی کورٹ میں کہ جناب یہ حکومت کا اختیار نہیں, الیکشن کمیشن کا ہے. کورٹ بھی بادشاہ سرکار ہیں, ساری زندگی حکومتیں بناتی رہی, کوئی حرج نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ بنائے تو بولا نہیں تمہارا کام نہیں, الیکشن کمیشن بنائے گا. تو ہم نے پہلی مرتبہ جب حلقے بنائے ہم اس پہ بھی الیکشن نہیں لڑے, پھر الیکشن کمیشن نے بنایا 2013 میں. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ جو اور اپنی کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, اس پر توجہ دیں. اگر حلقے اتنے برے تھے تو حلقوں کے خلاف یہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے, حلقوں کے خلاف یہ ہائی کورٹ میں بھی گئے, حلقوں کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں بھی گئے. اگر کہیں سے ریلیف نہیں ملا تو میرے بھائی کم از کم پیپلز پارٹی سے یہ توقع تو نہ لگاؤ کہ ہمارے کہنے پہ سپریم کورٹ بھی چلے گا, ہمارے کہنے پہ ہائی کورٹ بھی چلے گا, ہمارے کہنے پہ الیکشن کمیشن بھی چلے گا. لاڈلے کوئی اور ہیں, ہم نہیں ہیں. تو عدالتوں نے بھی اگر یہ فیصلے کیے کہ حلقے ٹھیک تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک تھے. اگر کہیں اب بھی کوئی ان کو چیز نظر آتی ہے ایسی تو کم از کم اس کو یو سی وائز ہائی لائٹ کریں کہ یہ پرابلم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 10 اور 12 اور 15 ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ 53 حلقے 70 حلقے ہم نے کم بنائے تھے وہ غلط کہہ رہا ہے. یہ بات ان کی طرف سے آئی تھی کہ یہ اتنے حلقے بڑھا دو, اتنے حلقے بڑھا دو. ہم نے کہیں ایگری نہیں کیا کہ یہ غلط, ان کی رائے تھی کہ اتنے بڑھنے چاہیے. اور وہ جو پیپر بھی میرے پاس پڑا ہے, اگر کہیں کہیں گے مناسب نہیں لگتا, لیکن اگر اس طرح غلط بیانی ہوتی رہے گی ٹی وی شی پہ تو مناسب ہوگا کہ میں ان کو ساتھ بٹھاؤں اور وہ کاغذ دکھا دوں کہ یہ کاغذ تھا جو انہوں نے دیا تھا. میں سوال آپ سے یہ ہے, آپ جس حلقے سے الیکشن جیتتے ہیں 2 بار آپ نے ایک ہی نعرہ لگا کے کچھ حلقوں کے جو مسائل تھے اس پہ الیکشن جیتا تھا کہ پانی دوں گا. 15 سال سے اس حلقے میں پانی نہیں آ رہا. اس دفعہ بھی اس یو سی کے اندر جہاں آپ کو شک تھا کہ ہم ہاریں گے وہاں آپ نے پانی کھلوایا. 15 سال کے بعد 3 دن کے لیے پانی ہے, اس کے بعد وہ اس کا رزلٹ کنٹروورشل ہوگا, وہ پانی بھی بند کر دیا گیا. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں کراچی کی ترقی کے لیے, تو کون سی ترقی ہے؟ جیسے میں آپ سے گزارش کروں, چونکہ آپ وہاں رہتے ہیں اس لیے آپ بات کریں, لیکن آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ رہنے کے باوجود ہی غلط ہے. ہاں اسی لیے میں دیکھیں, ایک تو مناسب پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی تو ایک یو سی پہ جانا نہیں چاہیے, لیکن میں آپ سے گزارش کروں جو میں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارا ہوگا. پانی دے کے بند نہیں کیا گیا. وہ جو آپ کی لائنیں لوگوں نے غلط کنیکشن لائنیں لی کے اس کو ٹھیک کریں. تھینک یو جی. اچھا ایک منٹ پہلے ان سے لے. جی آپ بقا ساتھ ہی کر لو تاکہ پھر ساتھ ہی چل رہے. یار ایم کیو کی فرمائش پہ کیا تھا, آپ کو سچ بتا دیا, وہ بھی اب کہہ رہے ہیں اس میں بھی اعتراض کر رہے ہیں. میں تو آپ کو سچ بتایا نا, اب میں بھی گھما پھرا کے بات کر سکتا تھا, لیکن سچ یہ کہ فرمائش پہ کیا تھا. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ جو معاشی صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اور یقینی طور پر اس میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ایک چیز اور جو فیکٹ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. فیکٹ یہ ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ بھی ان قیمتوں پہ تو چیزیں بیچ نہیں سکتے جس پر چیزیں ان کو مل نہیں رہی ہیں, کیونکہ امپیکٹ بہت ہے. پیٹرول بہت مہنگا ہوا ہے, ظاہر اور جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو ان سے بھی یہ توقع کرنا کہ وہ اسی نرخ پہ چیزیں بیچیں گے جو آج سے 3-4 مہینے پہلے تھی, وہ شاید مناسب نہیں ہے. ہمیں حکومت کو نرخ طے کرنے ہوتے ہیں, لیکن جو مہنگائی آپ کی انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کے تناظر میں کرنی چاہیے. لیکن ان قیمتوں سے بھی اگر کوئی چیز مہنگی بیچتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری بالکل ہے, صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. چیف منسٹر صاحب نے اس پہ اقدامات لیے ہیں
اور انہوں نے اپنے کیبنٹ کے ڈفرینٹ ممبرس کو بھی ذمہ داریاں دی ہیں کہ ہم مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے اس چیز کو انشور کریں کہ جو سرکاری نرخ ہیں اس کے مطابق لوگوں کو چیزیں ملیں. لیکن چونکہ یہ ہر گلی کا مسئلہ ہے, ہر محلے کا مسئلہ ہے, تو پریکٹیکلی ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایک دکان پہ جا کے ایک ایک ریڑے پہ جا کے ساری چیزیں کر سکیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا میکانزم ایسا ڈیولپ کریں, اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کیا جائے, جو لوکل کمیونٹیز ہیں اس کو بھی انوالو کریں, شکایت کا بھی کوئی سسٹم بنا لیں تاکہ ایک چیکنگ کا جو ہے وہ مؤثر نظام ہو جائے. تھینک یو جی.